बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुकालमा के एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी मेजबान लारे फातिमा हसन आपकी खिदमत में हाजिर व नाजिर। आज का मुकालमा इस मौजू पे है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जैसी एक डाइवर्स फील्ड में क्या हमारी माशरे की खवातीन को उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जितनी कि मर्दों को। और हमारी मुकालमे की मेहमान हैं बहुत अजीज डॉक्टर मिनहास मजीद मरवत, जो कि चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद रखती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगी। ऑल गुड मैम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज इस मुकालमे के लिए ज्वाइन किया। मेरे लिए ये बहुत खुशी का मकाम है कि सेंटर फॉर ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ने हमेशा ऐसे इवेंट अरेंज किए हैं कि जिससे यूथ को और बाकी मुल्क में जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, एकेडेमिया है, उन्होंने उससे फ़ायदा उठाया है। और आज का तो मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ कि इससे जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ ख़ासकर वो लोग और ख़ासकर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगी। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का मकाम है। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, जैसा कि आपकी एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है और आपने एक बहुत लंबे गैप के बाद अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया दोबारा, तो क्या आप हमारे व्यूवर्स को ये बता सकती हैं कि इतने लंबे गैप के बाद आपको क्या ख्याल आया, क्यों इस तरह हुआ कि आपको ये ख्याल आया कि मैं दोबारा अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करूं, और कंटिन्यू भी एक ऐसी फील्ड में जो कि आसान फील्ड नहीं मानी जाती, उसमें इतने ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं और बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है इस फील्ड को। आपने आईआर जैसी फील्ड को चुना और माशाल्लाह आप इस मुकाम तक पहुंची, तो कैसे ख्याल आया आपको इस चीज का? मैं हमेशा जब भी मुझसे कोई पूछते हैं तो मैं कहती हूँ ये एक बहुत लंबा सफ़र था, क्योंकि मैट्रिक के बाद फ़ौरन बाद मेरी शादी हो गई थी और मेरे हस्बैंड चूँकि पुलिस में थे तो एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स वगैरह होती थी। उन्होंने शुरू से ही हमारी पहली पोस्टिंग जब बन्नू में थी तो उन्होंने मुझे वहाँ से कहना शुरू कर दिया था कि आप फिर से अपनी तालीम शुरू करें, क्योंकि मुझे याद है कि हमारे जो मिशनरी स्कूल के जो फादर थे तो उन्होंने कहा कि यू हैव स्टोलन वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट्स। मेरे हस्बैंड को कहा था, हमारी शादी के मौके पे वो आए हुए थे, तो वो हमेशा मुझे इनकरेज करते थे। लेकिन ये था कि बेटा मेरा छोटा था, फिर उसके बाद 2 बेटियां, अल्लाह ताला ने मुझे बेटियों से नवाजा, तो मैं अपने घर को और बच्चों को निगलेक्ट नहीं करना चाहती थी। उनकी स्कूलिंग शुरू हुई, फिर मैंने कोशिश की कि मैं तालीम शुरू करूं। कॉलेज में मैंने कैजुअल एडमिशन भी लिया, लेकिन वो वही था कि मुझे घर में भी पढ़ना पड़ता और कॉलेज में फिर वो मैंने फिर डिसकंटिन्यू कर दिया था। फिर एक वक्त आया, जगह जगह हम लोग फिरते रहे तकरीबन पाकिस्तान में। एक वक्त आया कि जब मेरा बेटा एफएससी में था और बेटियों ने वो जो इनिशियल इनका क्लास 8 से वो ए लेवल्स शुरू होता है, तो मुझे लगा कि अब ये लोग ऐसी स्टेज में हैं कि इनको मेरी गाइडेंस की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो तब जब बेटे ने एफएससी किया तो मैंने इरादा कर लिया कि नहीं, अब मैंने शुरू करना है और शुरू भी ऐसे करना है कि उसको छोड़ना नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एफएससी कर लिया, बीए रेगुलर मास्टर्स कर लिया। उसके बाद ये था कि मास्टर्स करके तो हमारे माशरे में अगर आप देखें, एक तो बेरोज़गारी है औरतों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए, सॉरी लड़कियों के लिए नहीं, मर्दों के लिए, यूथ के लिए बहुत ज़्यादा। और एमए तक इतनी कोशिश करके तालीम हासिल की, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं मतलब किसी भी फील्ड में एज अ वर्किंग वुमेन जा सकती हूँ इस क्वालिफिकेशन के साथ। और चूँकि मुझे शुरू से ही शौक़ था, बल्कि मुझे सूट करता था अपने हस्बैंड की जॉब को मद्देनज़र रखते हुए और अपने बच्चों को देखते हुए कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो मेरे लिए बहुत मुनासिब रहेगा। बिल्कुल। तो उसी वक्त फिर वहाँ पे मैंने एमफिल लीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लिया एमए के बाद, और इसी दौरान फिर ये जो थी वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई तो उसकी जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया। एज अ लेक्चरर मैं फिर सेलेक्ट की गई।
IR آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جس کے لیے آپ کو بہت پریپیئرڈ ہونا پڑتا ہے، بہت واسٹ ایریا ہے، اور واسٹ بھی ایسا کہ اگر آپ ایک اچھی ہاؤس وائف، ایک اچھی ماں بننا چاہتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پروفیشن میں بھی اچھا نام کمانا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ول ہو اور آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ کی سکل بھی ہو. ایگزیکٹلی. IR میرے خیال میں بہت براڈ، بہت واسٹ فیلڈ ہے، اور اس کے لیے یہ تھا کہ جب میں نے MA جب میں کر رہی تھی اس دوران مجھے خیال آیا کہ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے، کیونکہ تقریباً میں نے MA 2005 میں کیا، اور 2001 سے یہ وار آن ٹیرر شروع ہو گیا تھا. تو میری دلچسپی جو تھی فارن پالیسی میں، خاص کر پاکستان کی اور US فارن پالیسی میں، آہستہ آہستہ بڑھنے لگی. اور 2013 میں جب میں نے مطلب 2008 میں جب میں نے انٹرویو دیا MPhil لیڈنگ ٹو PhD کا، تو اسی وقت میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں ان دو ممالک کے جو ریلیشنز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے ہیں، اس کے اوپر میں، اور خاص کر چونکہ ایک اسلاموفوبیا پیدا ہو گیا تھا جی جی جی. ان کی بات، تو اس سے ریلیٹڈ میں کچھ کرنا چاہ رہی تھی. تو انٹرویو میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے 3 سینئر پروفیسرز کا پینل تھا، اور جب میں نے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ داخلہ تو لے رہی ہیں لیکن آپ نے سوچا بھی ہے کہ آپ کس فیلڈ میں اپنی ریسرچ کریں گی، کیونکہ کہتے ہیں جتنے بھی کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے، ابھی صرف کورس ورک میں وہ ایڈمیشن لے رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ جی میں ویسٹ اینڈ اسلام میں کے اوپر کچھ کروں گی، اور US اور پاکستان کے اوپر میرا فوکس ہوگا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو بہت براڈ فیلڈ ہے اور ہمیں نہیں لگتا کہ آپ یہ کریں گی. تو میں نے کہا کہ جی میں اس قابل اپنے آپ کو بنانا چاہوں گی اور آپ کی گائیڈنس چاہوں گی کہ جتنا میں کورس ورک کمپلیٹ کرتی جاؤں اتنا ہی میں اس فیلڈ کو نیرو ڈاؤن کرتی جاؤں گی. اور جب یاد ہے مجھے کہ جب میں ریسرچ پروپوزل لکھنے لگی تھی تو ایک اور سینئر پروفیسر انہوں نے مجھے کہا کہ تم ٹائٹل میں نے چوز کر لیا تھا ایونجیلیکلز انفلوئنس آن US فارن پالیسی اینڈ اٹس امپیکٹ پاکستان US ریلیشنز، اور ٹائم فریم میں نے رکھا تھا پریزیڈنٹ بش کے جو 2 ٹرمز تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو ایسی ریسرچ ہے جیسے جو صرف سیکنڈری سورسز پہ ہوگی، اور سیکنڈری سورسز کی آپ کو پاکستان US ریلیشنز کی تو مل جائے گی، ایونجیلیکلز کے اوپر تم کہاں سے ریسرچ کرو گی؟ اس کے اوپر تو پاکستان میں کچھ ہے بھی نہیں، کسی نے ریسرچ بھی نہیں کی ہے، کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ ایونجیلیکلز ہیں کیا چیز ہے، انسان ہے، گروپ ہے. تو پھر اس کے بعد جب میں نے بکس کے لیے سرچ کرنا شروع کیا تو مجھے جان ایل ایسپوسیٹو کا ای میل ملا، اور جس نے اسلام کے اوپر بہت کام کیا ہوا تھا، جی جی. اسلام. تو ان کو میں نے ای میل کیا اور میں نے کہا کہ آپ مجھے گائیڈ کریں کہ یہ بکس تک میں ایکسیس کیسے حاصل کر سکوں گی، کیونکہ بہت مہنگی کتابیں تھی امیزون سے اگر میں آرڈر کرتی. تو ہی آفرڈ می اے فیلوشپ ایٹ جارج ٹاؤن یونیورسٹی، جو That's کہ amazing. میں میرے لیے ایک ایسی چیز تھی، ان ایکسپیکٹڈ تھی، ایک عورت کے لیے جو لکی مروت سے بلونگ کرتی ہے، بہت کنزرویٹو ایریا ہے، جس کے ہسبینڈ اگر کوآپریٹو تھے لیکن ہمارا ایک پورا سوشل سرکل تھا، فیملی بالکل. تھی کے ساتھ ہم لوگ نے مجھے یہ خیال رکھنا تھا کہ کوئی بریک نہ آئے، نہ ریلیٹیوز میں اور ہمارے بیچ میں، اور نہ ہمارا جو سرکل تھا دوستوں کا. تو وہ میرے لیے بہت خوشی کا مقام تھا، اور اس کو میرے ہسبینڈ نے، بچوں نے بہت اپریشیٹ کیا. تو وہ میں جارج ٹاؤن میں چلی گئی، وہاں پہ سینٹر فار طلال بن ولید سینٹر فار مسلم کرسچن انڈرسٹینڈنگ ہے. تو وہاں پہ میں نے فیلوشپ کی، وہاں میں نے کتابیں بہت فوٹو کاپی کریں، فلی فنڈیڈ
फेलोशिप थी और किताबें, मतलब जो कुछ मुझे चाहिए था वो उन्होंने मुझे फराहम किया। दूसरे फिर एक कोर्स था और यूएस फॉरेन पॉलिसी, जिसके लिए मैं सेलेक्ट हुई पूरे पाकिस्तान से। पूरी दुनिया से तकरीबन कोई 12 लोग सेलेक्ट हुए थे और पाकिस्तान से सिर्फ एक वाहिद मैं सेलेक्ट हुई थी। तो वहाँ वो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में था। और अगर आप इवेंजेलिकल्स और इनके मुतालिक जानती हो तो वो गढ़ है गेंसविल Yes. में, और ये जैक्सनविल, और उन्हीं दिनों ये चीज़ बहुत इस्लामोफोबिया और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो वहाँ पे जाके मुझे मौका मिला कि मैं उन लोगों से इंटरव्यू कर सकूं जो इवेंजेलिकल्स थे, जो प्रेसिडेंट बुश के या कैंपेन चलाने वाले स्कॉलर्स थे, कैंपेनर्स थे, और या उसके अंडर उन्होंने काम किया था। माइकल गर्सन थे। फिर इसी तरह एक चैप्टर था मेरा इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट पे। तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये इंटरनेशनल यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के, रॉबर्ट साइपल, मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। मुझे बहुत कंजर्वेटिव जो इवेंजेलिकल्स थे कि जिनसे मैं बात करते हुए बहुत मोहतात अंदाज में उनसे मैं, और बाज़ दफ़ा वो बड़े एग्रेसिव भी हो जाते थे। एक से मुझे वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर थे, जब हम वो यूएस फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मैं कोर्स कर रही थी, तो उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली मना किया था। मैं शायद आपको नाम याद आ जाए, जिन्होंने कुरान शरीफ जलाने की धमकी दी थी उन्हें दिनों, जैक्सन विल में थे वो। तो मैंने कहा कि आई वुड लाइक टू मीट हिम, के मतलब कहा कि नहीं, आप उनसे ना मिलें। वो ये है कि आपको और तो कुछ नहीं, बट ही कैन वर्बली अब्यूज यू एंड व्हिच वी डोंट वांट टू हैपन टू आवर पाकिस्तानी गेस्ट। तो उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। बाकी ये था कि किताबें उन्होंने मुझे बहुत दी। जितना मटेरियल मुझे चाहिए था, जिस से मिलना था वाशिंगटन में, मैं ये MIT गई, शिकागो और बाकी दूसरी जगहों पे बड़े प्रोफेसर से बात हुई, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और आप यकीन करें कि जिस थीसिस के ऊपर मैं 3 साल तक काम कर रही थी और थ्रू इंटरनेट एक्सेस हासिल करने की कोशिश करती थी, तो एक पेज मिल जाता था, दूसरा नहीं, वो मैंने उन 6 हफ्तों में इतना मटेरियल जमा किया कि 2012 में मैं गई थी और जुलाई में वापस आई, और मार्च 2013 में मैंने अपनी जो थीसिस थी वो मैंने सबमिट करा दी। तो बहुत हेल्प मिला उससे। एक बहुत लंबा सफ़र था और इस दौरान क्रिटिसिज्म भी बहुत हुई, अपनों ने भी की, कलीग्स जो थे, बाज़ बड़े कोऑपरेटिव थे, मैं उनकी आज भी मशहूर हूँ। मेरे सीनियर प्रोफेसर, बाज़ टीचर्स ऐसे थे कि जो मुझसे उम्र में कम थे लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया, हौसला देते रहे, उनकी मैं बहुत मशहूर हूँ। लेकिन बाज़ ऐसे भी थे जिनका ख्याल था कि मैं एक प्रिविलेज्ड क्लास से आई हूँ और बस सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए ये जॉब कर रही हूँ या PhD। तो उसके लिए मैं कहती हूँ कि मैंने जितनी स्ट्रगल, हार्ड वर्क की, PhD और PhD के बाद फिर 2 पोस्ट डॉक्स मैंने की, वो उसी का रिवार्ड है कि मैं ने उन रिएक्ट नहीं किया जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, और जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया उनकी गाइडेंस मैंने ली और उस पर अमल किया। अच्छा मैम, आपने अपने बहुत सारे चैलेंजेस का जिक्र किया है इसमें, और आपने हमें ये बताया कि किस तरह स्टार्ट में आपके जो पैनल था जिसने आपको सिलेक्ट किया, उन्होंने आपसे कहा कि ये रिसर्च पॉसिबल नहीं हो सकती। फिर आपने बताया कि आपकी फैमिली से, आपकी कोलीग से भी क्रिटिसिज्म आया आपकी तरफ। तो इसी तरह जब और भी खवातीन इस फील्ड में आती हैं, किसी और फील्ड में जब वो आगे बढ़ना चाहती हैं, वो इतनी गोल ओरिएंटेड होती है कि उन्हें पता होता है कि मैंने कहाँ पहुंचना है, लेकिन इसी तरह के कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो उन्हें पीछे धकेल रहे होते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ कमी है? और जैसे आपने ये भी जिक्र किया कि आप जिस एरिया से बिलोंग करती हैं, उस एरिया की खातून का इस मकाम तक आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ایریا میں بھی، اور پاکستان کے ایسے بہت سے ایریاز ہیں کہ جہاں کی خواتین میں امینس پوٹینشیل ہوتا ہے اور وہ چاہتی بھی ہیں لیکن وہ آگے نہیں آ پاتی، تو کیا چینج کرنے کی ضرورت ہے اس مائنڈ سیٹ میں، اس سوشل اسٹرکچر میں، کہ آپ جیسی اور خواتین ہمیں نظر آئیں اس فیلڈ میں؟ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی جو ہے وہ میل ڈومینیٹڈ ہے، پیٹریارکل سوسائٹی ہے، اور اس میں آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے اس دوران، جب میں ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے یونیورسٹی جوائن کیا، کیونکہ بہت لمبا گیپ تھا. آپ مشنری اسکول سے جب لوکل سسٹم میں جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے اس میں ایڈجسٹ کرنا. Agreed. بائی لوکل سسٹم آئی مین کہ کس طرح سے پیپر حل کرنا، کیونکہ وہاں پہ تو او اے لیولز میں تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب یو ہیو ٹو ریپروڈیوس، یو ڈو ناٹ ہیو ٹو ریپروڈیوس، یو ہیو ٹو give your own analysis of things. تو ایک تو وہ میرے لیے بہت وہ تھا، مشکل تھا، تو اس کے ساتھ بھی میں کوپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. جب تک اسٹوڈنٹ رہی ایسا کوئی چیلنج میں نے نہیں دیکھا، مطلب یونیورسٹی کی حد تک. لیکن فیملی چونکہ بہت کنزرویٹو تھی پیچھے، اور ہمارا بھی یہ تھا کہ ہم لوگوں نے اپنی روٹس جو ہیں وہیں پہ ہیں ہماری، ہم ہر عید ہر غمی خوشی پہ جاتے ہیں. تو وہاں پہ اور خاص کر میں اپنی فیملی کا بھی ذکر کروں گی، میں اپنی مطلب بہن بھائیوں کا، سوائے میری ایک بہن جو ہمیشہ مجھے انکریج کرتی تھی اور اس نے بھی IR کیا ہوا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، بس مزے سے رہو، تمہارے پاس یو ہیو گاٹ ہیلپ ایٹ ہوم، ایک تمہارا سوشل اسٹیٹس ہے ہسبینڈ کی وجہ سے، تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا. یہی جملہ ہمارے معاشرے کی بہت ساری خواتین کو سننے کو ملتا ہے کہ جب ہر چیز موجود ہے، جب شوہر ہے اور اس کا اسٹیٹس ہے، تو خود یہ چیزیں کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی. بالکل جی. اور اسی طرح وہاں پہ جو ان لاز تھے، تو وہاں پہ بھی یہ تھا، اس طرح کا سسٹم تھا کہ اگر اسکول ہے تو وہ ہمارے مطلب جیسے اپنے کزنز یا بڑے جو تھے انہوں نے ایک گھر بنا کے دیا ہوا ہے، اسی میں ان کی بچیاں جاتی تھیں، ٹیچر بھی وہیں رہتی تھی. تو وہ اس طرح سے زیادہ مطلب میں یہ بات کر رہی ہوں ارلی لیٹ 90s کی، زیادہ سے زیادہ میٹرک تک. اس سے پہلے مطلب میٹرک بھی بہت مشکل سے کسی نے کیا ہوگا. تو ان کا بھی یہی خیال تھا میرے لیے کہ پتہ نہیں یہ کیا کرنے جا رہی ہے، اور ناشکری کر رہی ہے ایک طرح سے کہ جا کے پڑھ رہی ہے اور پھر نوکری کر رہی ہے. اور مجھے یاد ہے جب پہلا مجھے یہ فیلوشپ کا سرٹیفکیٹ ملا اور پھر یہ فارن پالیسی کے اوپر، اس کے بعد بہت سے میں نے پروجیکٹ کیے، کیپسٹون پروجیکٹ کیے، تو کافی آنا جانا لگا رہا کانفرنسز کی وجہ سے. تقریباً یہ سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا میں کئی ممالک میں گئی، US کے تو بے شمار اس طرح کی کانفرنسز، اور اس میں جاتی رہی. وہ دیکھ کے اور پھر یہ کہ اپنی بچیوں کو دیکھ کے کہ کیونکہ ان کا یہ تھا کہ میٹرک کر لیا تو بس رشتہ اچھا آیا تو فوراً شادی کر دینی چاہیے، جیسے کہ میرے والدین نے سوچا. میری دوسری دونوں بہنیں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے ان کی شادی ہوئی، لیکن چونکہ میں سب سے بڑی تھی تو شاید یہ وجہ ہو، تو انہیں آہستہ آہستہ سے احساس ہونے لگا میرے ان لاز میں، ہمارے گاؤں میں، کہ لڑکیوں کو انہوں نے، اور نہیں تو لکی مروت میں ڈگری کالج ہے وہاں بھیجنا شروع کر دیا FA تک تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اور اس کے بعد ایک دو فیملیز نے مجھ سے، جو مطلب نزدیکی جو ہمارے رشتہ دار تھے، مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو یا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، یا کوئی سائیکالوجی میں داخلہ لینا چاہتا ہے، فلسفی میں.
تو کیا کریں, کون سی یونیورسٹی اچھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پشاور بھیج دیں کہ تم ہوگی وہاں پہ, نظر رکھ سکو گی. تو وہ میں نے ان کو ایک طرح سے ہیلپ کی ان کی. تو اس کا جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے جو رشتہ دار ہیں, میں چلے آپ سمجھ لیں کہ وہ استطاعت رکھتے تھے اپنی بیٹی کو بورڈنگ اسکولز میں یا کالج یونیورسٹی ہاسٹلز میں بھیجنے کی, لیکن غریب لڑکیاں جو مظاہرے ہوتے ہیں انہوں نے بھی اپنی بچیوں کو تعلیم دلانی شروع کر دی کہ جی اگر 10ویں 11ویں بھی کر لے تو وہیں پہ کہیں استانی لگ جائیں گی, ٹیچنگ جاب مل جائے گی یا ٹیوشن پڑھا دیں گی اس طرح. تو وہ مجھے بہت خوشی ہے. جہاں تک ورک پلیس کا ہے تو ورک پلیس تھرو آؤٹ سے جو ہے میل ڈومینیٹڈ رہا ہے. یس مردوں نے جو ہے کبھی بھی, میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں, میجورٹی کی بات کر رہی ہوں, اس میں مائنورٹی ایسے بھی ہے جو عورتوں کا کے آگے جانے کے لیے وہ خود ان کے ساتھ شانہ بشانہ یہ فائٹ کر رہے ہیں. بالکل. لیکن ایسی ہے کہ جو جب دیکھتے ہیں کہ یہ عورت ہم سے آگے بڑھ رہی ہے, اس نے لیٹ سٹارٹ کیا ہوا ہے, تو وہ آپ کی راہ میں دے کریٹ ہرڈلز فی. یس اور یہی میرے ساتھ ہوا کہ جب سلیکشن کا وقت تھا تو لوگوں نے کہا, 2-3 لوگوں سے مطلب ایک دوسرے سے کہہ کے تو مجھ تک یہ بات پہنچتی تھی کہ جی یہ تو اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے سلیکٹ ہو جائے گی, جو باتیں ہوتی ہیں. خیر تو سلیکشن کا پروسیس ہماری یونیورسٹی میں بڑا, میں کہتی ہوں سخت ہے کہ یو ہیو ٹو کمپیٹ فار جاب اینڈ دین فار پروموشن ود آؤٹ سائڈرز, کیونکہ ایسا سروس اسٹرکچر ہے نہیں یونیورسٹی کا. باقی ڈپارٹمنٹ طرح کہ آپ لیکچرر سے اسسٹنٹ پروفیسر دین پروفیسر بن گئے. تو یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ جو میجورٹی مردوں کی میں بات کر رہی ہوں وہ عورت کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل, اور آئی ایگری. میرے ساتھ بھی مطلب کئی مرتبہ ہوا, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. اور ایک بات جو میں نے ہمیشہ اپنے لیے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ لکھ کے رکھتے ہیں کہ شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ خواتین میں بھی بعض, میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ شارٹ کٹس لیتی ہیں تو وہ دوسری خواتین کی جو ہے جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن پھر ان کا جو اینڈ رزلٹ ہے یا جو ایک وقت پہ پھر وہ بالکل ٹھہر جاتی ہیں, آگے بڑھ نہیں پاتی ہیں. اور آپ اگر اپنے ٹائم پہ اپنے نمبر پہ پروموشن یا کوئی اور اچیو کر لیتی ہیں تو آپ سروائیو کر سکتی ہیں اس سسٹم میں. تو میری کوشش یہ رہی ہے کہ نہ تو میں نے ریئیکٹ کیا ہے, نہ میں نے خامخواہ کسی ایسی اس میں بحث کی ہے کہ جہاں پہ میرے سامنے میرا ذکر ہو رہا ہوتا تھا. میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں اس کو جھٹلاؤں, خاموشی اختیار کر لیتی تھی بجائے اس کے کہ ماحول خراب ہو. اب الحمدللہ میں چیئر پرسن ہوں, تو ہمارا جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے, میرے ساتھ 2 میری فیمیل کلیگس ہیں, 2 میل ہیں, ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ہمارے پاس وزٹنگ فیکلٹی کی ہوتی ہے. تو وہ جو ہے ایسا کنڈیوسو ماحول بن گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. وہ میرے ساتھ جتنے میرے کلیگس ہیں, جونیئر ہیں, اور جو پرماننٹ فیکلٹی ہے 3 ان میں سے ایسے ہیں جو میرے بچوں کی ایج کے ہیں, تو وہ میرے ساتھ جتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں, ایک سینئر کلیگ ہیں وہ جتنا کوآپریٹ کر رہی ہیں. میں نے مطلب اپنے کیریئر میں ایز اے جونیئر اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں دیکھی ورک انوائرمنٹ میں. الحمدللہ میں یہ بڑے فخر سے کہتی ہوں جو بھی ملتا ہے
کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سب کے لیے مواقع بھی ہیں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر مجھے کسی کورس یا کانفرنس کا جہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے جونیئر کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا تو میں ان کو سجیسٹ کرتی ہوں. کبھی یہ نہیں کیا کہ جی میں ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کروں. تو میں کہتی ہوں کہ اگر اسی طرح ہم خواتین میں بھی یہ چینج آ جائے، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن تھوڑی سی بھی پازیٹیوٹی ہو تو وہ ملٹیپلائی ہوتی رہتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس سے نہ صرف دوسروں کو فائدہ ملتا ہے بلکہ آپ کو بھی فائدہ ملتا ہے، آپ کے اپنے آپ کو بھی فائدہ ملتا ہے. آپ کے ارد گرد جو انوائرمنٹ ہے اس میں وہ پازیٹیوٹی اتنی پھیلتی جاتی ہے کہ اس کا اثر پھر بچوں پہ جو ہمارے پاس آتے ہیں مختلف قسم کے بیک گراؤنڈ سے، ان کے اوپر ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے، پازیٹیو سوچ آتی ہے، کریٹیکل تھنکنگ آتی ہے ان بچوں میں. میم جیسے کہ آپ نے یہ بہت ایک اچھی بات بتائی ہمیں کہ آپ نے ایک فرسٹ اسٹیپ جب لیا تو آپ کی فیملی میں، آپ کی ایریا میں اور لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ جب ایک ہماری ہی ہم میں سے ہی اٹھ کے جب ایک خاتون اس مقام تک پہنچ سکتی ہے تو دوسری لڑکیاں کیوں نہیں. تو یہ آپ نے بہت اچھی بات ہم سے شیئر کی کہ اپنے اپنے حصے کا اگر کوئی تھوڑا بہت کنٹریبیوشن دے دے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ اپنے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کوشش کرتی ہیں کہ ہر کسی کو موقع ملے آگے آنے کا، ہر کسی کی ریپرزنٹیشن ہو، انکلوسو انوائرمنٹ ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہی آئی تھنک دیٹ از دا کی ٹو اچیو. آپ جب دوسروں کو بھی موقع دیتے ہیں، آپ خود بھی ان سے سیکھتے ہیں، خود بھی آگے بڑھتے ہیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اچھا تو میم اسی حوالے سے 21st سینچری میں ویمن ان آئی آر کا ایک بہت جو ایک ٹاپک تھا کافی فیمس ہوا اور ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جو عورتیں تھیں وہ اس فیلڈ میں آنا شروع ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آئی آر کی فیلڈ میں بھی ایک ویمن پرسپیکٹو لازمی ہو؟ کیونکہ ابھی بھی اراؤنڈ دا گلوب نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ تھی کہ آئی آر کی فیلڈ میں پوری دنیا میں صرف 30-32% خواتین ہیں اور باقی سارے مرد حضرات ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک، ایک تو کہ کیا وجہ ہے کہ ویمن ریپرزنٹیشن اتنی کم ہے اس فیلڈ میں، اور کتنا ضروری ہے کہ ویمن ریپرزنٹیشن اس فیلڈ میں ہو؟ ان کا پرسپیکٹو کتنا ضروری ہوتا ہے فار پالیسی میکنگ، فار ریلیشن شپس؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ لاریب میں سمجھتی ہوں کہ عورت جب آئی آر کے شعبے سے منسلک ہو جاتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آئی آر ایک بہت براڈ فیلڈ ہے. Yes. اس میں اکانومی بھی آپ کی آتی ہے، اس میں پالیٹکس بھی آتا ہے، فارن پالیسی بھی ہے، اور بہت سے فیلڈز ہیں کہ جس میں عورت جو ہے کام کر سکتی ہے. ایک ٹائم تھا کہ جب ہم صرف پولیٹیکل سائنس، چونکہ آئی آر پولیٹیکل سائنس کی ایک برانچ تھی، لیکن ابھی ہم کہتے ہیں کہ آئی آر جو ہے ایسا ہے کہ اکنامک بھی سے بھی ریلیٹڈ ہے، ہسٹری بھی ہے، پولیٹیکل سائنس بھی ہے، باقی جتنے شعبے ہیں ہر ایک سے اس کا لنک بنتا ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو شروع میں اگر آپ نے خیال کیا 19 سینچری تک ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مطلب 0.001 میں کہہ دیں کہ پولیٹیکل سائنس میں خواتین تھیں. آئی آر کا جب ریولوشن ہوا ایز اے اسٹڈی آف فیلڈ آف اسٹڈی، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں یا زیادہ تر ویسٹ میں ایسی خواتین تھیں جو اس فیلڈ میں تھیں اور انہوں نے کافی کنٹریبیوٹ کیا ہے. پھر آئی آر میں ایسے فیلڈز آئے کہ جو عورتوں سے ریلیٹڈ تھے، جیسے فیمنسٹ تھیری ہے، جیسے عورت یا وومن رول ان پیس مینجمنٹ. آپ دیکھیں عورت ایک گھر میں کس طرح سے 3 یا 4 بچوں کے بیچ میں کس طرح سے وہ ان کو ٹرین کرتی ہے آپس میں رہنا، کس طرح سے ریلیشنز بہن بھائیوں کے رکھنے ہوتے ہیں، کس طرح سے بات کرنی ہوتی ہے، یہ ایک ماں کرتی ہے. تو میرے خیال میں وہ ایسے فیلڈ ہے آئی آر کہ جہاں پہ عورت کی جتنی زیادہ سے زیادہ پریزنس ہو، وہاں پہ ملک کو بھی،
ریجن کو بھی اور ایٹ گلوبل لیول بھی بہت فائدہ ملے گا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں IR میں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور بہت اچھی طرح سے بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے ان کی IR کے فیلڈ میں. کیونکہ پالیسی میکنگ کی جب بات آتی ہے اگین آئی وڈ سے کہ بہت معذرت کے ساتھ میں کسی کو افینڈ نہیں کرنا چاہتی، لیکن عورت کا یہ ہے کہ وہ ایک اچھی مینیجر بھی ہوتی ہے، ایک نیگوشیٹر بھی ہوتی ہے، ایک اچھی نیگوشیٹر بھی ہوتی ہے، اور ایک اچھی ڈپلومیٹ بھی ہوتی ہے. ناٹ ان ٹرمز آف IR میں بات کر رہی ہوں، جنرلی میں بات کر رہی ہوں کہ وہ ایک اچھی ڈپلومیٹ بھی ہوتی ہے. مثال میں نے آپ کو دی ایک عورت جو گھر میں رہتی ہے. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھتی ہیں ابھی ہماری IR کے جتنے بھی اسکالرس ہیں وہ عورت کی پارٹیسپیشن کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ ان کی پالیسی میکنگ میں پارٹیسپیشن ہو. ہوتا کیا ہے، اور خاص کر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ خواتین کو پارلیمنٹ تک تو پہنچ مل جاتی ہے، لیکن ہمارے جیسے ممالک میں جہاں پہ وہ ریزرو سیٹ پہ آتی ہیں یا تو وہ کسی پولیٹیشین کی رشتہ دار ہوں گی، کوئی ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے ایجوکیشن کا، یا جن کا ہے بھی بہت سی ابھی ماشاءاللہ ہمارے پارلیمنٹ میں بہت ایجوکیٹڈ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ جب پالیسی میکنگ کی بات آتی ہے تو دے جسٹ سٹ ایٹ دا ٹیبل. وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ جو ہے جو ان کے میل کاؤنٹر پارٹس ہوتے ہیں پالیسی میکنگ میں، وہ ایک لائن دے دیتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر یس کرنا ہے یا ہم نے اس کے اوپر نو کرنا ہے، اینڈ دے فالو دیم. IR جو ہے ان میں ایک شعور پیدا کرتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کی عورتیں کس طرح سے پالیسی میکنگ میں وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں، کس طرح سے لوکل لیول پہ نیگوسیشن کر رہی ہیں، کس طرح سے مینیجریل جو کام ہوتا ہے وہاں پہ بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہاں پہ مینیجریل رول ہوتا ہے، وہ کس اچھی طریقے سے ادا کر رہی ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں IR جو ہے اب ایسا فیلڈ بن گیا ہے کہ آہستہ آہستہ اس میں خواتین کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. کیونکہ جو ان کے سامنے مثال بن کے بیٹھی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں، جن کو آپ دیکھتی ہیں کہ جو بول سکتی ہیں، تو وہ ایک طرح سے انسپریشن ہے ہماری بچیوں کے لیے کہ کس طرح سے انہوں نے اس بات کو فالو کرنا ہے. پھر ضروری نہیں کہ وہ پالیٹکس جوائن کریں، وہ ٹیچنگ میں بھی آ سکتی ہیں، کس طرح سے انہوں نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، کیونکہ خواتین بہت اچھی کمیونیکیٹرز ہیں. They can convey their message very clearly without offending you, without provoking the other. تو IR میں میرا یقین ہے کہ تعداد خواتین کی بہت بڑی کی. لیٹس ہوپ میم کہ آپ کا جو یقین ہے وہ پورا بھی ہو، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ ہیں ایسے آپ کی طرح کی اور فیمیل اس فیلڈ میں آئیں، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت IR کے جو ماسٹرز کر رہے ہیں، MPhil کر رہے ہیں، تاکہ ان کو بھی انسپریشن ملے، ان کے مائنڈ میں یہ بات نہ ہو کہ کیا فائدہ ہوگا MPhil کرنے کا، کیا فائدہ ہوگا PhD کرنے کا، اپرچونیٹیز ہی نہیں ہوں گی. تو جب وہ دیکھتی ہیں دوسری فیمیلس کو اس فیلڈ میں اس مقام تک پہنچنے میں تو ان کو بھی انسپریشن ملتی ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن اس کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آج بہت سارے اسٹوڈنٹس اسپیشلی فرام پشاور ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ ان سب کے لیے پشتو میں ایک چھوٹا سا میسج دیں، اس کو پھر آپ اردو میں بھی دیں کیونکہ ہماری اردو آڈینس بھی کافی زیادہ ہمیں اس وقت سن رہی ہے. آپ
کیا انہیں بتانا چاہتی ہیں کہ وہ کس طرح موٹیویٹ ہوں، اس فیلڈ میں آئیں، اور جیسا کہ آپ نے ایک گول سوچا اور آپ نے اسے اچیو کیا اور ماشاءاللہ آپ آج اس مقام تک پہنچی ہیں، تو کیا آپ میسج دینا چاہیں گی ہمارے ویورز کو؟ شکریہ پہلے تو لارب کہ آپ نے مجھے یہ کہا، کیونکہ بہت سے ہمارے جو فیس بک پہ ہیں یا ٹویٹر پہ ہیں ہمارے بچے، وہ بنو یا لکی مروت، جے خان، اس طرح کے بیکورڈ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور خاص کر بچیاں جو ہیں تو بہت سمجھتی ہوں گی اردو، بہت نہیں سمجھتی ہوں گی. تو پشتو میں میرا میسج یہی ہے کہ اخلے لونو تا تعلیم ورکو چے لونا مو تعلیم یافتہی اغبا یو تعلیم یافتہ قوم جوڑے گی. بچی بے تعلیم یافتہی اگو بچو بچی با تعلیم یافتہی ایغا تعلیم لوجہ نبا اگو علاقے چی ترقی، خوشحالی بئی، امن بئی، ملک نام بے شکیش. میرا پیغام یہی ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو ہمارے علاقے سے ہیں، جو بیکورڈ علاقے ہیں، جہاں پہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں، کہ اپنی بچیوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف راغب کریں، ان کو تعلیم دلائیں تاکہ وہ ایک اچھی قوم بنا سکیں. ان کے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے، ان کے بچوں کے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے تو ہم ایک اچھی قوم بنیں گے، امن ہوگا، روزگار کے مواقع بھی زیادہ ملیں گے، اور ہمارا ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا، آپ نے ایسی باتیں ڈسکس کی، شیئر کی، کہ جس سے مجھے پوری امید ہے کہ بہت سارے لوگ انسپائر ہوئے ہوں گے، موٹیویٹ ہوئے ہوں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آگے کی کچھ چند سالوں میں ہمیں بہت ساری ایسی خواتین اس فیلڈ میں دیکھنے کو ملیں گی کہ جو اپنا اپنا گول اچیو کر رہی ہوں گی جس طرح آپ نے کیا. تھینک یو سو مچ میم فار جوائننگ اس ٹوڈے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی جی. خدا اللہ حافظ. حافظ.